अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आपको मालूम है कल 20 दिसंबर है और 20 दिसंबर को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह यानी अजमेर दरगाह की जो याचिका दायर की गई थी, कल 20 दिसंबर को उसकी सुनवाई है। दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जब हिंदुस्तान के अंदर तशरीफ लाए, उनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके हाथों पर बहुत सारी करामत जाहिर की और आपने सुनी भी होगी, वीडियो के अंदर देखा भी होगा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से कितनी बड़ी बड़ी करामतें जाहिर हुई। वो बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, वो भी आपको मालूम है, आपने वीडियो के अंदर देखा होगा। लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बहुत सारी करामतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके हाथों से बहुत सारी करामतें जाहिर की थी। आइए ऐसी ही एक करामत जो उनके हाथों से जाहिर हुई थी एक मौलाना सुना रहे हैं। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कल 20 दिसंबर से पहले पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह के ऊपर जो याचिका दायर की गई, वहां से कोई करामत जरूर जाहिर होगी। आइए पहले मौलाना का बयान सुनते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, जो करामत कोई जाहिर हुई है उसके बारे में बता रहे हैं। पहले उनके बयान सुनते हैं, फिर तफसीरा करते हैं। आइए पहले बयान की तरफ चलते हैं, उनकी जुबानी सुनते हैं। रहे थे ना, और इधर मुखालिफ वो भी इस फिराक में थे कि बस जितनी जल्दी हो सके हम अपना काम कर दिखाएं। मगर मेरे अजीजों, याद रखना, सरकारे गरीब नवाज का करम हमें नजर आने लगा। नीचे से दरवाजे बंद होना शुरू हो गए। निचले दरवाजे ख्वाजा ने सारे बंद कर दिए। समझदार समझ जाएंगे। निचले दरवाजे बंद हो गए। अब वो एक दरवाजा जो खुला है, उस एक दरवाजे से जो फैसला आएगा, वो फैसला मेरे गरीब नवाज का होगा। हमें यकीन है, हमें यकीन है गरीब नवाज की जात पर, हमें यकीन और एतमाद है, भरोसा है। हम जानते हैं खुदा की कसम, अब जो फैसला आएगा वो फकत दरगाह गरीब नवाज के लिए नहीं आएगा, वो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के मुस्तकबिल का फैसला आएगा। इंशाअल्लाह यकीन रखो, क्योंकि ख्वाजा जब फैसला करते हैं ना, खुदा की कसम तारीख गवाह है, जब हालात ऐसे नजर आते हैं, सबूत भी झूठे पेश कर दिए जाते हैं और कह दिया जाता है कि ये बिल्कुल साफ है कि ये अब फैसला इस मुखालफत में आना चाहिए। मगर ख्वाजा जब तशरीफ लाते हैं, सरकारे गरीब नवाज की आमद होती है, फिर सारे राज खुल जाते हैं और हकीकतें उजागर हो जाती हैं। फिर मेरे गरीब नवाज का करम दुनिया को नजर आता है। फिर फैसला सामने होता है जमाने के, सच्चाइयां खुल जाती हैं, पर्दे सारे उठ जाते हैं। आप कहेंगे कैसे, तो मैं आपको लेकर चलता हूं दिल्ली की सरजमीन पर, और वो दौर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। बादशाह अल्तमश, कौन है अल्तमश? हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहिर रहमा, जो मेरे सरकार गरीब नवाज के मुरीद व खलीफा, ये उनका मुरीद बादशाह अल्तमश। अल्तमश बादशाह ख्वाजा कुतुबुद्दीन का मुरीद है। दिल्ली में चर्चा है ख्वाजा कुतुबुद्दीन का। जो भी आता है फैजियाब होता है। दीन का काम हो रहा है। खानका से इस्लाम की बहारें फैल रही हैं, इस्लाम की शुआएं निकल रही हैं। खुदा की कसम जमाना रोशनी पा रहा है, जमाना फैज पा रहा है। दिल्ली की सरजमीन पर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का आस्ताना आज भी मरजए खलाइक बना हुआ है। लोग जाते हैं, फैज पाते हैं, मगर वो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद खास। दिल्ली की सरजमीन, अल्तमश बादशाह इनका मुरीद। लेकिन एक मौका आया, बादशाह का दरबार लगा हुआ है। अल्तमश के दरबार में एक औरत आई और आकर कहने लगी, रोकर कहने लगी, बादशाह इंसाफ चाहिए मुझे, अदल चाहिए। अल्तमश ने कहा, यहां तो अदल ही किया जाता है, इंसाफ ही किया जाता है, तू बता तेरा मामला क्या है।
بہت توجہ سے یہ بات آپ کو سننا ہے. یہ جتنے لوگ یہ اچھل رہے ہیں نا، انشاءاللہ بہت جلد ان کا اچھلنا بند ہو جائے گا، بہت جلد. اب وقت زیادہ نہیں ہے انشاءاللہ. عورت آئی روتے ہوئے کہنے لگی بادشاہ انصاف کی امید لے کر آئی ہوں، عدل چاہیے، انصاف چاہیے. بادشاہ التمش نے فرمایا خود بھی بڑا نیک پرہیزگار آدمی ہے، کیونکہ اللہ کے ولی کا مرید ہے، صحبت ایک اللہ والے کی پائی ہے. اور میں جس طرح سے کہتا ہوں نا، درویشوں کی زبان ہے، صوفیوں کی زبان ہے. کیا فرمایا؟ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بے ریا. اللہ والوں کی بارگاہ میں، ان کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنا 100 سال کی اس عبادت سے بہتر ہے جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو. کیونکہ یہاں پہ دل بدل جاتے ہیں، یہاں عبادتوں میں خلوص آ جاتا ہے، یہاں سجدوں میں نکھار آ جاتا ہے. بادشاہ نے کہا بول تیرا معاملہ کیا، انصاف کیا جائے گا. وہ عورت کہنے لگی بادشاہ یہ جو میری آغوش میں، میری گود میں 2 مہینے کا بچہ ہے، یہ میرا بچہ، اس کا باپ جو ہے، جو مرد اس کا باپ ہے، وہ میرا غیر شرعی شوہر، یعنی وہ شرعی طور پر میرا شوہر نہیں ہے، اس نے باضابطہ مجھ سے نکاح نہیں کیا ہے، لیکن ہاں اس کے اور میرے سمبند، اس کے اور میرے تعلقات، جس کی وجہ سے یہ بچہ دنیا میں آیا ہے. لیکن اب میں اس کے پاس جاتی ہوں، وہ نہ بچے کو اپناتا ہے نہ مجھے اپناتا ہے، ہمارا خیال نہیں کرتا ہے، ہماری فکر نہیں کرتا ہے. اس نے ہمیں دھتکار دیا ہے، ہم کیا کریں، کہاں جاؤں میں اپنے بچے کو لے کر؟ بادشاہ انصاف کر. بادشاہ نے سنا تو غصہ آ گیا. بادشاہ کہنے لگا میرے دور حکومت میں، التمش کے دور حکومت میں کس نے جرت کی ایک عورت پہ یہ ظلم کیا؟ کس نے یہ جرت کی ایک بچے پہ پھر ظلم کر رہا ہے؟ کون ہے عورت؟ نام بتا، انصاف التمش کرے گا. عورت کہنے لگی بادشاہ نام تو بتا دوں گی، مگر یاد رکھنا نام سن کر جھجکنا نہیں، انصاف کے تقاضوں سے پیچھے نہ ہٹنا. بادشاہ نے کہا تو نام تو بتا، انصاف میں کروں گا. یہ کہنے لگی بادشاہ وہ جو تیرے پیر ہیں، دلی کے قطب ہیں، قطب الدین بختیار کاکی، یہ انہی کا بچہ ہے، انہی نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا کہ یہ بچہ دنیا میں آیا. کہنے لگی وہی ہیں مجرم، یہ بچہ انہی کا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے ولی پر زنا کا الزام لگا دیا. بادشاہ نے اتنا سنا پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کانپ اٹھا دل کہ بہت بڑا الزام لگایا ہے. گھبراہٹ ہونے لگی کہ اللہ کے ولی پہ اتنا بڑا الزام ہے، جو دنیا کو دین سکھا رہا ہے، رسول اللہ کی شریعت سکھا رہا ہے، الزام اس پر ہے. اب مسئلہ یہ ہے، ذہن میں ہلچل مچی ہوئی ہے کہ اگر اس کا الزام بالفرض، خدا نہ خواستہ، 1000 بار خدا نہ خواستہ، اگر اس کا الزام درست نکلا تو پھر کیا ہوگا؟ ایک اللہ والا جو دلی کو، پوری دلی کو فیضیاب کر رہا ہے، شریعت سکھا رہا ہے، قرآن سکھا رہا ہے، اسلام سکھا رہا ہے، اگر اس سے یہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا اس دلی کا؟ کیا ہوگا یہاں کے باشندوں کا؟ کیا ہوگا یہاں کے مسلمانوں کا؟ بادشاہ کا کلیجہ کانپنے لگا. لیکن عورت کہنے لگی بادشاہ تو نے وعدہ کیا ہے انصاف کرے گا. بادشاہ نے کہا وعدے سے نہیں مکروں گا، کیونکہ میں مسلمان ہوں اور میں جانتا ہوں میرے آقا کی شریعت نے سکھایا ہے. یہ رسول اللہ کی شریعت ایک تلوار کی طرح ہے، جب گرتی ہے تو کاٹتی چلی جاتی ہے، فرق نہیں کرتی ہے. یہ دیکھتی نہیں ہے سامنے کون ہے.
کوئی امیر آدمی ہے، کوئی ولی ہے، کوئی صوفی ہے، کوئی قلندر ہے، کوئی درویش ہے، جو بھی سامنے آئے گا شریعت اپنا کام برابر کرے گی۔ کہا بلایا جائے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو دربار میں۔ خبر بھیجی گئی، دربار میں بلایا گیا۔ اللہ کے ولی کو دربار میں جب بلایا گیا، پتہ لگا آپ کو کہ معاملہ یہ ہے، الزام یہ ہے، الزام بھی پتہ لگ گیا۔ جب آپ دربار میں پہنچے، لوگ آپ کی تعظیم میں کھڑے ہونے لگے۔ حضرت خواجہ قطب الدین نے فرمایا، اے لوگو، آج میری تعظیم میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آج میں تمہارا پیر بن کر نہیں آیا، آج میں اس دربار میں بادشاہ التمش کا پیر بن کر نہیں آیا، بلکہ میں آج بادشاہ کی عدالت میں مجرم ملزم کی حیثیت سے آیا ہوں، مجھ پر الزام ہے۔ الزام اگر ثابت ہوگا تب وہ آگے کی بات ہے، جرم ثابت ہونے کے بعد میں کسی کو مجرم کہا جاتا ہے، تب تک وہ ملزم ہی ہوتا ہے جب تک کہ جرم ثابت نہیں ہوتا، الزام ہی اس کو کہا جاتا ہے، اور یقیناً وہ تو تھا بھی الزام۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بادشاہ کے دربار میں آئے۔ بادشاہ نے عورت کو سامنے کیا، عورت کہنے لگی، ہاں ان کا ہی بچہ ہے، یہ انہوں نے ہی میرے ساتھ کیا ہے۔ بادشاہ نے کہا، یہ بتا عورت، کیا تیرے پاس کوئی گواہ بھی ہے؟ ایسے تو کوئی بھی کسی پہ الزام لگا دے گا، تو نے ایک اللہ کے ولی پہ الزام لگایا ہے۔ یہ عورت کہنے لگی، ہاں میرے پاس گواہ موجود ہیں۔ 4 لوگ اسی دربار میں نکل کے آئے، سامنے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، ہم گواہ ہیں، ہم نے آتے جاتے دیکھا ہے تہجد کے وقت میں پیسے سے خریدے ہوئے جھوٹے گواہ۔ کل بھی ایسے لوگ پائے جاتے تھے جو پیسوں کی خاطر اپنا ایمان بیچ دیا کرتے تھے، آج بھی پائے جاتے ہیں جو عدالتوں کے باہر ٹہلتے ہیں، ان کا پیشہ بن گیا ہے جھوٹی گواہیاں دینا، تھوڑے سے پیسے لیتے ہیں اور جھوٹی گواہیاں دے دیا کرتے ہیں۔ عدالتوں کے باہر بھی ملیں گے آپ کو، اپنی آبادیوں کے اندر بھی ملیں گے۔ کتنے لوگوں کو نہ جانے یوں ہی بے قصور سزائیں دے دی گئیں، صرف جھوٹی گواہیوں کی بنیاد پر، کیونکہ یہ جھوٹے گواہ جو یہاں موجود ہیں معاشرے میں۔ یاد رکھنا جھوٹی گواہیاں دینے والوں، کل تمہارے جرم جب اللہ کی عدالت میں کھلیں گے، سارے تمہارے چٹھے کھل جائیں گے، دفتر اللہ کی عدالت میں تمہارا ہوگا۔ تم کیا سمجھتے ہو کسی کو کچھ پتا نہیں؟ اللہ نے کرامن کاتبین مقرر کیے ہیں، 2 فرشتے دونوں کاندھوں پر، ایک اچھائی لکھنے والا، ایک برائی لکھنے والا۔ تم برائیاں جتنی کر رہے ہو، یاد رکھنا وہ فرشتہ برائی لکھنے والا برابر لکھ رہا ہے۔ اللہ کی عدالت میں وہ سارے دفتر تمہارے سامنے جب کھول کر دکھائے جائیں گے نا، تمہارے جرم تمہارے سامنے ہوں گے۔ ادھر کی عدالتوں میں تو جھوٹی گواہیاں بچا لیتی ہیں، مگر ادھر اللہ کی عدالت میں کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اللہ کا خوف دل میں رکھو۔ 4 آدمی کھڑے ہوئے، پیسوں کی خاطر بک گئے تھے، انہوں نے کہا، ہاں ہم نے دیکھا ہے۔ یاد رکھو میرے عزیزو، بہت توجہ سے بات سننا۔ 4 لوگوں نے گواہی دے دی، اب تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہ گئی، گواہی بھی ہو گئی۔ التمش حیران و پریشان، بادشاہ پریشان۔ حضرت سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا، بادشاہ گواہیاں تو ہو گئیں، مگر اب میری طرف سے اپنی صفائی میں مجھے کچھ کہنا ہے۔ بادشاہ نے کہا، کہیے۔ اللہ کے ولی نے فرمایا، فیصلہ تمہیں جو کرنا ہے کر لینا، مگر مجھے 1 رات کی مہلت چاہیے، 1 رات کا وقت چاہیے۔ مجھ پر الزام ہے،
ایک رات کا مجھے وقت چاہیے، جو فیصلہ تمہیں سنانا ہو سنا دینا، مگر وقت مجھے درکار ہے۔ لوگ کانوں میں باتیں کرنے لگے، شاید اپنے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کریں گے، ایک رات کی مہلت مانگ رہے ہیں۔ لیکن بادشاہ نے مہلت دی۔ بادشاہ التمش نے ایک رات کی مہلت دے دی، کا ٹھیک ہے، ایک رات کی مہلت دی جاتی ہے، کل دربار لگے گا، کل فیصلہ سنایا جائے گا۔ ساری دلی میں یہ خبر پھیل گئی، اگلے دن دربار لگنا ہے، فیصلہ ہونا ہے۔ لیکن یہ جو رات ہے، جس رات کی مہلت اللہ کے ولی نے بادشاہ سے مانگی ہے، اللہ کے ولی نے گھر پہ اپنی کٹیا میں، اپنے اس ڈیرے میں آنے کے بعد میں رات کو مصلی بچھا دیا، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکایا، یا اللہ، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا تو جانتا ہے، تو باخبر ہے، یا اللہ میں جو کرتا ہوں دنیا جانے نہ جانے تو جانتا ہے، جرم تو میں نے نہیں کیا ہے مالک، مگر ہاں میں تیری رضا میں راضی ہوں، یا اللہ تو جانتا ہے میری پاک دامنی کو۔ اس کے بعد میں بارگاہ مصطفیٰ میں لو لگائی، یا رسول اللہ میرے حالات سے آپ باخبر ہیں، مدد فرمائی۔ پھر اپنے مرشد کو یاد کیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اپنے مرشد گرامی سلطان الاولیاء فی الہند، خواجہ خواجگان مالک ہندوستان عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ کو یاد کیا۔ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں لو لگائی، اپنے مرشد کی بارگاہ میں لو لگائی، یاد کیا، اپنے مرشد کو پکارا، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے مرشد، میں بے قصور ہوں، میرا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن آج وقت یہ آ گیا، آپ نے مجھے دلی میں بھیجا تھا، مگر دلی کے لوگ آج میری بے گناہی لوگ نہیں جانتے کہ میں بے قصور ہوں، لوگ تو وہی دیکھ رہے ہیں جو دکھایا جا رہا ہے۔ اے میرے مرشد آپ کرم فرمائیے، مرید تنہا پڑ گیا ہے، مرشد آپ کو اب آنا پڑے گا، اب آپ تشریف لے آئیے، التجا کی ہے، اے میرے مرشد، اے میرے پیر کامل تشریف لائیے، ہندوستان کے راجہ تشریف لائیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنے مرشد کو یاد کیا، شدت سے یاد کیا، تو اسی عالم میں آواز آئی پیر کی، اے میرے مرید گھبرانا نہیں ہے۔ سرکار غریب نواز کی آواز کانوں میں ٹکرائی، ہے میرے مرید گھبرانا نہیں ہے، حوصلے سے کام لو، ہمت سے کام لو، تم نے مرشد کو پکارا ہے، میں دلی ضرور آؤں گا۔ 3 دن میرا انتظار کرنا قطب الدین، میں 3 دن کے اندر دلی آؤں گا۔ دل کو سکون ملا، تسلی ہوئی۔ اگلے دن دربار لگا، بادشاہ دربار میں بیٹھا ہے، بادشاہ نے کہا آپ نے ایک رات کی مہلت مانگی تھی، آپ کو دی گئی، اب آپ اپنی صفائی میں جو کہنا چاہتے ہیں کہیے، پھر اس کے بعد میں فیصلہ سنایا جائے گا۔ بادشاہ اتنا کہہ تو رہا ہے، مگر بادشاہ بھی حیران و پریشان ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا، اے التمش، اے بادشاہ، تم کو انصاف کرنے کے لیے ہی مقرر کیا گیا ہے، چنا گیا ہے، انصاف تمہیں کرنا ہے، لیکن سنو، میرا فیصلہ، میری خواہش یہ ہے میرے مرشد کے سامنے سنایا جائے، میرے پیر کی موجودگی میں سنایا جائے، خواجہ غریب نواز کی موجودگی میں سنایا جائے۔ اتنا سنا تو بادشاہ ادب سے کھڑا ہوا، کیا سرکار غریب نواز تشریف لانے والے ہیں؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا، ہاں میرے مرشد نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، 3 دن کے اندر میرے مرشد ضرور آئیں گے، میرے مرشد کی موجودگی میں پھر فیصلہ سنانا، میرے مرشد کو پہلے آنے دو۔
بادشاہ نے اتنا سنا تو کہا اب بات بارگاہ غریب نواز میں پہنچ گئی. بادشاہ کہنے لگا میری حکومت کیا ہے, میری سلطنت کیا ہے, میری حکومت کی کوئی اوقات, کوئی حیثیت, کوئی بساط نہیں. التمش کہنے لگا اصل راجہ تو ہندوستان کے خواجہ غریب نواز ہیں, اصل بادشاہت تو انہی کی ہے. اب اگر یہ معاملہ خواجہ کی بارگاہ میں, خواجہ کی عدالت میں پہنچ گیا ہے تو اب سرکار غریب نواز کا انتظار کیا جائے گا. اب جب خواجہ آئیں گے تبھی یہ عدالت لگے گی, تبھی خواجہ خواجگان کے آنے کے بعد میں اس معاملے پر جو بھی ہوگا ہو جائے گا. ادھر بادشاہ نے کہہ دیا اب خواجہ غریب نواز کا انتظار کیا جائے گا. مگر ادھر لوگ, دنیا تو دنیا ہے, یہ زمانہ بڑا شاطر ہے. وہ کسی نے کہا ہے نا, وسیم راجو پوری ایک شاعر, یہ زمانہ بڑا شاطر ہے نظر دیکھ نہ لے. یہ جو میں واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں, ایک بے غیرت بے حیا عورت نے ایک اللہ کے ولی پہ الزام لگا دیا. سمجھ رہے؟ اسلام نے کیا بنایا تھا عورت کو, کیا مزاج دیا تھا, کیا کردار اور کیا اخلاق دیا تھا. سمجھ رہے؟ یہ زمانہ بڑا شاطر ہے نظر دیکھ نہ لے, یہ زمانہ بڑا شاطر ہے نظر دیکھ نہ لے, میری آنکھوں میں شریعت کا اثر دیکھ نہ لے. آج کل جسم دکھانے کا چلن ہے ہر سو, پہلے عورت کو یہ ڈر تھا کوئی سر دیکھ نہ لے. کیونکہ جن عورتوں کو سیدہ فاطمۃ الزہرا نے سنوارا تھا ان کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا, آخرت کا خوف تھا, انہیں اللہ و رسول سے شرم تھی. اللہ اکبر, غور فرمائیے, انتظار کیا جا رہا ہے غریب نواز کی آمد کا, مگر ادھر دلی کے لوگ آپس میں کانوں میں باتیں کر رہے ہیں, آوازیں ادھر ادھر سے اٹھ رہی ہیں کہ بھائی دیکھو پھر 3 دن کے لیے بات کو ٹال دیا گیا, اس عورت کو انصاف نہیں ملا ابھی تک, 3 دن کے لیے پھر معاملے کو ٹال دیا گیا. لیکن پھر میرے عزیزو جب 1 دن گزرا, انتظار میں ہے خواجہ قطب الدین, دوسرا دن گزرا, انتظار میں دھڑکنیں تیز ہوتی چلی جا رہی ہیں. تیسرا دن آیا, اللہ اللہ, تیسرا دن جب آ گیا آپ انتظار میں ہیں. یقین تو تھا مرشد نے کہا ہے تو آئیں گے ضرور. دن گزرتا چلا جا رہا ہے, وقت گزرتا چلا جا رہا ہے, دن ڈھلا, شام آئی. نماز عصر کے لیے آپ کھڑے ہو گئے, نماز پڑھی ہے, سلام پھیرا, اس کے بعد میں مرشد کو یاد کیا, اے میرے پیر میں منتظر ہوں آپ نہیں آئے. پیچھے سے آواز آئی, اے قطب الدین پلٹ کر ذرا پیچھے دیکھو. پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضرت خواجہ غریب نواز موجود تھے. سرکار غریب نواز تشریف لا چکے تھے. اللہ اکبر. اب سرکار غریب نواز اپنے مرید خاص حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو اپنے ساتھ لے کر چلے اور عدالت میں بادشاہ کی پہنچ گئے. بادشاہ کے دربار میں بادشاہ ادب سے تعظیم میں کھڑا ہوا, سب نے تعظیم میں کھڑے ہو کر استقبال کیا. سرکار غریب نواز نے فرمایا وہ گواہ کہاں ہیں, انہیں بلایا جائے. بلاؤ ان گواہوں کو. گواہوں کو بلایا گیا. میرے سرکار غریب نواز نے گواہوں سے فرمایا تم نے گواہیاں دی ہیں؟ کہنے لگے ہاں. سرکار غریب نواز نے فرمایا کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں, کیا تمہیں قیامت کے دن کا خوف نہیں, کیا اللہ سے نہیں ڈرتے؟ مرنا ہے, قبر میں جانا ہے, اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے. آج اس عدالت میں جھوٹی گواہی دے کر بچ نہیں پاؤ گے, اللہ کی عدالت میں تمہیں کون بچائے گا؟ اتنا سنا تو نگاہیں شرم سے جھک گئی. فرمایا صحیح صحیح بتاؤ, تم الزام لگا رہے ہو. مگر یہ لوگ جو درہم و دینار پہ بک گئے تھے باز نہیں آئے, سر اٹھا کے بولے کہ نہیں ہماری گواہی درست ہے, ہم نے دیکھا ہے.
بڑا ڈھیٹ ہو جاتا ہے نا آدمی، اپنے جرم پہ ضدی بھی بن جاتا ہے۔ کہنے لگے ہم نے جو گواہی دی ہے وہ صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا اس عورت سے تو نے الزام لگایا ہے؟ کہتی ہے ہاں الزام نہیں، یہ بات سچ ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تجھے مرنے کا خوف نہیں، کیا تجھے اللہ کا خوف نہیں؟ لیکن وہ عورت بھی کہنے لگی الجھائیے مت، مجھے انصاف دیجئے۔ کہنے لگی الجھائیے مت، بادشاہ سے کہتی ہے بادشاہ میرے معاملے کو بڑھایا جا رہا ہے، الجھایا جا رہا ہے، مجھے انصاف نہیں دیا جا رہا ہے۔ جانتے اس عورت کو تیار کیا گیا تھا اس کام کے لیے، مخالفین نے تیار کیا تھا۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا اچھا تو بھی نہیں بولے گی سچ، یہ گواہ بھی اگر سچ نہیں بولیں گے تو کیا سمجھتی ہے کہ سچ سامنے نہیں آئے گا، سچ ظاہر نہیں ہوگا؟ سرکار غریب نواز نے فرمایا تو جو بچہ لے کر آئی ہے، کہتی ہے یہ بچہ ان کا ہے، ذرا بچہ سامنے لا۔ بچے کو سامنے لایا گیا۔ سرکار غریب نواز نے اللہ کی بارگاہ میں معروضہ پیش کیا، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، اے خالق کائنات، اے پروردگار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جناب حضرت مریم پر جب لوگوں نے تہمت لگائی، حضرت عیسیٰ آغوش میں تھے، مگر تیرے کرم سے، تیرے فضل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی بے گناہی کا ثبوت دیا تھا اور خود بول پڑے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ قرآن گواہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں بول پڑے تھے، اے لوگو آپ نے کہا تھا اے لوگو میں اللہ کا بندہ ہوں۔ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبی، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور مجھے نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ سرکار غریب نواز نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے مولا، عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں ماں کی بے گناہی کا ثبوت پیش کرنے کے لیے جب بول سکتے ہیں تو یا اللہ اگر تو چاہے تو یہ بچہ بھی بول سکتا ہے، اللہ کرم فرما، اب گواہی یہ بچہ دے گا۔ اتنا کہہ کر غریب نواز نے اس بچے کے اوپر سے کپڑا ہٹایا، فرمایا اے بچے ذرا بول، تو بتا تیرا باپ کون ہے؟ اتنا فرمانا تھا، وہ بچہ ماں کی گود میں 2 ماہ کا بچہ بول پڑا، کہنے لگا میری ماں نے جو کچھ کہا جھوٹ ہے، میرے باپ یہ نہیں، یہ اللہ والے یہ نہیں، ان پر تو الزام ہے، میرا باپ تو وہ اس مجمع میں اس دربار میں وہ سامنے کھڑا ہے۔ ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے بچے نے کہا وہ میرا باپ ہے۔ اتنا کہا، اور اتنا کہنے سے بھی پہلے بچے نے سب سے پہلا کلام کیا کیا؟ سب سے پہلا کلام کیا السلام علیکم یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی آپ پر سلام کی۔ سلام کر کے گواہی دی بچے نے، سارا دربار دنگ ہے، حیران ہے۔ بچے نے کہا وہ میرا باپ ہے، میری ماں جھوٹی ہے۔ اب تو اس عورت کے ہوش اڑ گئے، ان گواہوں کے ہوش اڑ گئے، نعرے لگنے لگے۔ خواجہ غریب نواز کی کرامت سب نے دیکھ لی، نعرے گونج اٹھے، غریب نواز کی کرامت دنیا نے دیکھی۔ آپ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا بازو پکڑا، فرمایا بادشاہ اب ہو گیا معاملہ صاف، اب میں لے کر چلا قطب الدین کو۔ فرمانے لگے اے میرے مرید دلی
کے لوگوں نے تیرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، چل میرے ساتھ چل۔ آپ بازو پکڑ کر لے کر چلے، لوگ بچھ گئے، رونے لگے، اے خواجہ لے کر نہ جائیے، لے کر نہ جائیے، آپ کی بارگاہ کا فیض حضرت قطب الدین سے یہاں جاری ہے، ان کو لے کر نہ جائیے۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا میں چھوڑوں گا نہیں یہاں پر، اس لیے کہ تم نے میرے مرید کا دل دکھایا ہے۔ لوگ رو کر کہنے لگے حضور سب نے تو دل نہیں دکھایا نا، چند ایک ہیں جنہوں نے دل دکھایا ہے، مگر حضور اللہ کے نبی پر بھی تو پتھر مارے گئے تھے، اللہ کے نبی کو بھی تو ستایا گیا تھا، مگر حضور نے وہیں پر تبلیغ کی تھی۔ حضور ہمارے لیے نہیں، کم از کم دین کی خاطر ان کو یہیں رہنے دیں، کم از کم نبی کی شریعت کے لیے رہنے دیں۔ اتنا سنا تو سرکار غریب نواز نے نبی کی شریعت کے لیے، دین مصطفیٰ کے لیے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو دلی میں چھوڑا۔ تو عزیزو، خواجہ غریب نواز جب آپ انصاف کرتے ہیں نا تو ساری گواہیاں ہوا ہوائی ہو جاتی ہیں، سارے جھوٹے گواہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اور سزا پاتے ہیں، اور پھر معاملہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے۔ آج بھی بڑے گواہ کھڑے ہوں گے، کوئی آ کر کہے گا نہیں جی یہ ملا، نہیں جی سروے میں وہ ملا، نہیں جی یہ ہے، نہیں جی وہ ہے، مگر یاد رکھنا اب فیصلہ خواجہ غریب نواز کا آئے گا۔ انشاءاللہ تعالی سارے دروازے نیچے کے بند ہو گئے، اب ایک دروازہ ہم کہتے ہیں غریب نواز کا، حکم اب وہاں سے ہوگا، اور پھر وہ ہمارے ملک کی بڑی عدالت سے انشاءاللہ فیصلہ آئے گا، اور وہ فیصلہ مسجدوں کے حق میں آئے گا، وہ فیصلہ درگاہوں کے حق میں آئے گا، وہ فیصلہ مسلمانوں کے حق میں آئے گا، وہ فیصلہ انشاءاللہ اسلام کے حق میں آئے گا، مسلمان کے حق میں آئے گا، انشاءاللہ اسلام کا بول بالا ہوگا، کیونکہ کل بھی اسلام ہندوستان میں خواجہ نے پھیلایا تھا، اور آج بھی اسلام کی بات ہے، آج بھی خواجہ غریب نواز کرم فرمائیں گے۔ اب کرامت ظاہر ہوگی انشاءاللہ اجمیر سے، اور سارے ہندوستان کا مسلمان آج پھر اسی وقت کو یاد کر رہا ہے، اسی دور کو یاد کر رہا ہے۔ اے خواجہ تیرے بسائے ہوئے مسلمان ہیں، اے خواجہ آپ نے ہمیں بسایا تھا، یہ لوگ اکھاڑنے کی باتیں کرنے چلے ہیں، یہ لوگ اکھاڑنے کی فکر میں ہیں، مگر ہمارا یہ مضبوط یقین ہے کہ جب خواجہ غریب نواز نے اونٹوں کو بٹھا دیا تھا حکومت اٹھا نہ سکی تھی، تو جنہیں خواجہ نے بسا دیا ہے انہیں بھی حکومت نکال نہیں سکے گی انشاءاللہ تعالی۔ انتظار کیجئے، اب میرے خواجہ کا فیصلہ انشاءاللہ بہت جلد آئے گا۔ دوستو، آپ نے دیکھا ویڈیو کے اندر مولانا بتا رہے تھے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے کتنی بڑی بڑی کرامتیں اللہ رب العزت نے ظاہر کی ہیں۔ انشاءاللہ کل 20 دسمبر ہے، اور 20 دسمبر کو کورٹ کے اندر جو یاچیکا دائر ہوئی تھی اس کے اوپر جو سنوائی ہے، اللہ رب العزت کل کورٹ کے اندر سب کے سامنے کرامت، بہت بڑی کرامت ظاہر کریں گے۔ اور دوستو، یہ حالات جو آ رہے ہیں مساجد کے اوپر، درگاہوں کے اوپر، قبرستان کے اوپر، یہی ہمارے اعمال کے نتیجے ہیں۔ ہم نے مسجدوں کو ویران کیا، اللہ ہمارے گھر کو ویران کر رہا ہے، اس لیے مسجدوں کو آباد کرو، اللہ آپ کے گھر کو آباد کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مساجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری ماں اور بہنوں کو گھروں کے اندر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے، آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کل 20 دسمبر سے پہلے، اور لائک کریں، سبسکرائب ضرور کریں اگر ہماری چینل پر آپ نئے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔